अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हम दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। हमने अपने इलाके से दहशत गर्दों का सफाया कर दिया है। DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई मामलात पर आज बात की और ये भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि अब अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा नहीं लड़ेंगे। भारत के मनफी इक़दामात और पाकिस्तान की जानिब से अमन इक़दामात को भी खुलकर बताया। आज़म स्वाति के इस्तीफ़े ने PTI की मुश्किलात बढ़ाई हैं या कम की हैं। प्रोग्राम में इस टॉपिक पर भी बात करूंगी। इसके साथ साथ शेख रशीद को हुकूमत के खिलाफ साजिश दिखाई दे रही है, जबकि नवाज शरीफ क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार बैठे हैं। अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हैं। कमेंड दी गुड जॉब डन बाय पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। रेंजर्स ने बहुत जांफशानी से अपनी कुर्बानी दे के पिछले सालों में कराची की रोशनियां लुटाई हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कराची में अमन व अमान के लिए रेंजर्स की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा रवा साल चीनी कौंसल खाने पर हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। कराची की रोशनियां लौटाने का सहरा रेंजर्स के सर है। हमने अपने इलाके से दहशत गर्दों का सफाया कर दिया। अब अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा नहीं लड़ेंगे। किसी और की जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे तो उसका मकसद ये है कि जब हमने अपनी तरफ TTP का सफाया कर दिया, अपनी तरफ हमने तमाम दहशतगर्दी के मराकज़ ख़त्म कर दिए, सरहद को मजबूत बना रहे हैं, अब हम उस स्टेबिलिटी पे पहुंच गए हैं कि हम अभी अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, मोटो ही है ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। इन 3 चीज़ों पे अमल कर लें तो इस वाटर शेड से सिल्वर लाइनिंग की तरफ हम जा सकते हैं। इस वक्त आप पिछले 70 साल के उसी मद्दोजहर में रहेंगे तो फिर इस वाटर शेड से जो सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है उसकी तरफ नहीं आप जा सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत से इक़दामात उठाए। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत ने करतारपुर पर भी मनफी प्रोपेगेंडा किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया, भारत से सिख यात्री आएंगे और वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान से कोई कॉरिडोर इस्तेमाल करके भारत नहीं जा सकेगा। करतारपुर राहदारी के रास्ते पर खारदार तारे लगाई जाएंगी। बोले, अभी तक सरहद पार दहशत गर्दी का खतरा कम नहीं हुआ। अपना समझते हुए ताउन किया है, लेकिन अब जिस तरफ ये जा रहे हैं एक स्टेज वो पहुंच सकती है कि जहां ये वो लाइन क्रॉस कर लें जहां हमें अपने करतारपुर बॉर्डर का हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और सिख बरादरी के लिए एक वो कॉरिडोर बनाया कि वो आएँ और अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो हैं वो उसको पूरा कर सकें। उसको भी नेगेटिविटी का रंग दिया जा रहा है कि जी किस तरह खोला जा रहा है, कैसे हो रहा है। कराची वाले होशियार, खबरदार, सड़कों पर सिम्स आज 200,000 ट्रुप्स जो लगे हैं हम उनको आज वापस ला सकते हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं ला सकते कि अभी थ्रेट जो बॉर्डर के पार है वो खत्म नहीं हुआ। कराची वाले होशियार, खबरदार, सड़कों पर सिम्स फरोख्त करने वाले कुछ अनासिर दहशत गर्दों से मिले हुए हैं। डाटा लेकर सिमें दहशत गर्दों को फरोख्त करते हैं। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं चीनी काउंसलेट हमले के दहशत गर्द की सिम भी बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड थी। उनके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं एजेंट्स के, जो ये करते हैं कि जी वो उनका अंगूठा लगवा लिया और कहा जी वो आपकी सिम जो है ना वो आपका फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा है, लिहाजा आपका नादा रिकॉर्ड में मिल नहीं रहा। लेकिन वो उस वक्त तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। उसके बाद वो 5-6 जो भी उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट सिम्स की होती है वो उसको एक्टिवेट करा देते हैं। पाकिस्तानी बच्चों की स्मगलिंग का मकरूह धंधा। बेनकाब बच्चों को ऑयल टैंकर में ईरान स्मगल करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चों को टैंकर से निकालते हुए देखा जा सकता है। वीडियो ईरान की है। बच्चों को मर्दान, पेशावर और वजीरिस्तान से अगवा किया गया। मकामी NGO का दावा।
قبل از وقت انتخابات کی بات پر عوام خوش ہوئے، مسلم لیگ نون قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے فیفن رپورٹ سے ظاہر ہے کہ 53 حلقوں میں دھاندلی ہوئی۔ نواز شریف کا ایبن فیلڈ اور العزیزیہ کے بعد فلیگ شپ ریفرنس میں بھی دفاع پیش کرنے سے انکار۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، احتساب عدالت میں پیشی پر نون لیگی کارکنان کی دھکم فیل، منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد افراد گرفتار۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی اعظم سواتی مستعفی، وزیر اعظم نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ اعظم سواتی کہتے ہیں موجودہ حالات میں قلمدان اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بغیر اتھارٹی کے اپنے کیس کا دفاع کروں گا۔ اعظم سواتی کے فارم ہاؤس پر جھگڑے اور غریبوں پر تشدد کے معاملے پر سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، جس میں چیف جسٹس ان کے خلاف 62(1)(f) کے تحت کارروائی کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ساتھ سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، گفتگو کا آغاز کروں گی۔ میجر جنرل آصف غفور نے آج انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے، بڑا واضح میسج انہوں نے دیا اپنے پریس کانفرنس میں، پاک فوج کی کارکردگی سے متعلق، ملکی حالات سے متعلق اور درپیش مشکلات سمیت کئی اہم ایشوز پر بات کی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ 70 سال گزر گئے ہیں، عوام کو بتا رہے تھے کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، داخلی طور پر معیشت، تعلیم، مذہب کو لے کر بہت مسائل ہیں۔ اب ہم اس دورہے پر ہیں جہاں آگے یا تو بہت اچھا وقت ہے یا پھر بہت نازک صورتحال ہے۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھتے رہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے نازک دور میں، اس پہ بہت بحث ہوتی بھی رہتی ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ ایک دوسرے پہ ہم الزام لگاتے رہتے ہیں جی کہ نازک دور تھا، لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ماضی ہے، اگر ماضی میں بیٹھے رہیں گے تو آگے نہیں جا سکتے، لیکن ماضی سے ہم کچھ نتیجے ضرور اخذ کر سکتے ہیں۔ تو 70 سال سے اگر آپ اس نازک وقتوں سے گزرتے دیکھیں تو کچھ نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ حکومت خارجی اور سیکیورٹی معاملات پر دفاعی اداروں سے رائے لیتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ ہم اس ملک کو ایک ایک اینٹ لگا کے دوبارہ بنا رہے ہیں، امن و امان بہتر کریں، معیشت مل کے، اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، جہاں پہ جو وائلنس ہے اس کا پروگیٹو صرف اسٹیٹ کے پاس ہو، اور اس کے لیے ایسا ملک جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ ادارے سے، وہ کوئی ادارہ ملک سے بہتر نہ ہو۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آئیے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنے پاکستان کو وہاں لے کے جائیں جہاں ہمارا حق بنتا ہے جانے کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، بلوچستان اور کراچی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ ٹیررسٹ انسیڈنٹس بلوچستان میں بھی ان میں بہت کمی آئی ہے، لیکن اس میں جو زیادہ تر ابڈکشن ہوتی تھی 2016 میں اگر آپ کو بتاؤں تو 119 ابڈکشن کے کیسز تھے، 2017 میں یہ 82 ہوئے، جبکہ 2018 میں یہ 46 ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں ان کا گراف بھی تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ جو فوج پاکستان کا فوکس ہے وہ بھی بلوچستان کی طرف ہے تاکہ وہاں پہ حالات دن بدن بہتر ہوں۔ اگر آپ ریڈکشن دیکھنا چاہیں تو ٹیررزم کراچی میں 99% جو ہے اس میں کمی آئی ہے، ٹارگٹ کلنگ میں 97%، ایکسٹورشن میں 96% اور کڈنیپنگ رینسم 93%۔ یہ انڈیکیٹرز ہیں اس سکون کے جو کہ کراچی میں آ چکا ہے، جس سے ہماری بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال ہوں گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراچی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اکنامک انجن ہے ہمارا، تو بہتر کارکردگی کر سکے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جنگ آپریشن کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی، بہتری کی جا سکتی ہے، اور اس کی طرف جانے کے لیے جنگ کے نقصانات کو بھولنا پڑتا ہے۔ پی ٹی ایم سے متعلق انہوں نے بات کی، کہا کہ چیک پوسٹیں کم کرنا، بارودی سرنگیں کم کرنا اور لاپتہ افراد پی ٹی ایم کی تینوں مطالبات ہیں کہ جس پر کام کیا ہے وہ راستہ اختیار نہ کیا جائے جہاں ہمیں اتھارٹی استعمال کرنی پڑے۔ کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ جو ہے وہ
जिस दिन जाता है डिप्लॉयमेंट थ्रू आउट वैसे नहीं रहती। तो जैसे जैसे हालात बेहतर हुए, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टों में कमी भी की, उनकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी कमी की, क्योंकि जब आप जंग कर रहे होते हैं तो माइंडसेट डिफरेंट होता है। जब उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं तो मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कोई भी पाकिस्तानी जो किसी वजह से भी मिसिंग है, वो हमें भी उतना ही अजीज है जितना कि होना चाहिए। एक्चुअल लॉस तो फैमिली का होता है। जंग का इख्तिताम ऑपरेशंस के बाद बेहतरी की तरफ जाने के लिए जंग के नुकसानात को भूलना पड़ता है। हमारी बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये प्रोसेस आगे चले और जो बाकी मिसिंग पर्सन है उनका भी ट्रेस जिस तरीके से हो वो आगे चल सके। और भारत के मनफी रवैये के हवाले से भी डीजी ISPR ने बात की। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से मनफी रवैया और लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक भी बताया। 2018 में सीज़ फायर की 2593 बार खिलाफ वर्जी हुई। डीजी ISPR ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया है, लेकिन करतारपुर पर भी भारत की जानिब से किया गया मनफी प्रोपेगेंडा। ताहम डीजी ISPR ने भारत को खबरदार ज़रूर कर दिया है। 2018 में हमारी जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं 55 शहीद और 300 इंजर्ड हैं, जो कि हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं। और हम इस तरीके से उनको जवाब नहीं दे सकते कि हम भी इस तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन पे फायर करें। तो सीज़ फायर वायलेशन जो है वो हमारा एक कंसर्न है और हम तवक्को करते हैं कि इंडिया इस बात को समझे। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे पीस इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंडिया के साथ लिए ताकि किसी तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। एज लेट एज पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने करतारपुर बॉर्डर का हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और सिख बरादरी के लिए एक वो कॉरिडोर बनाया कि वो आएँ और अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो हैं वो उसको पूरा कर सकें। उस पर भी आपने मीडिया में बातचीत की देखी होगी कि उसको भी नेगेटिविटी का रंग दिया जा रहा है कि जी किस तरह खोला जा रहा है, कैसे होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक भी बात की है डीजी ISPR ने और कहते हैं कि मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। हमने अपनी तरफ से दहशतगर्दी का सफाया कर दिया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए अदनान आदिल साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देखते हैं सर? भारत से अमन की ख्वाहिश के साथ साथ उसे खबरदार भी किया गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता भी है और इसके लिए तैयार भी है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो DGPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 16-17 मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है। तमाम पाकिस्तान के दाखिली मसाइल, खारजा पॉलिसी के इशूज़ और दिफा के इशूज़, इन तमाम पर होल गैमेट ऑफ इशूज़ उन्होंने कवर किए हैं। और एक तरह से जो कौमी रियासत की कौमी पॉलिसी है और बयानिया है, उसकी एक सिमत जो है वो वाज़े की है। आम तौर पे ये काम जो है चीफ़ एग्जेक्टिव का मुल्क के होता है और अमूमन पार्लिमान में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या कौम से ख़िताब में वज़ीर आज़म इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ी गई है पिछले 10 सालों में, तो हमारी फ़ौज का भी एक रोल उसमें बन गया है कि वो भी कौम को एतमाद में लेती है कि जो मुल्क को ख़तरात और चैलेंजेस दरपेश हैं उससे फ़ौज किस तरह निपट रही है। इसका पूरा क्रेडिट तो फौज को जाता है सर। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 16-17 टॉपिक्स पर जिस तरह से आज डीजी ISPR ने बात की, ना सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से, ना सिर्फ भारत के हवाले से बात की, बल्कि अमेरिका को भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे सर हम। जी इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका एक पस मंज़र है। मसलन चीनी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, फिर आप देखिए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए जो कि अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, और हम सुन रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में 15 दिसंबर से अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें जो मेज़बान है वो काबुल की हुकूमत है और चीन और पाकिस्तान उसमें शरीक होंगे। और जबकि सदर ट्रंप जो हैं पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी बयानात देते थे, अब वो पाकिस्तान से ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में अगर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बहुत अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो कुछ हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और सो कॉल्ड तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना था ले लिया। अब हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। अफ़गानिस्तान के 27 लाख लोग पाकिस्तान में मुहाजिर के तौर पर रह रहे हैं और तकरीबन 40 साल से रह रहे हैं। उनको बाइज़्ज़त तौर पर आप अफ़गानिस्तान ले जाइए, फिर आप हमसे कोई शिकवा शिकायत कीजिए। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान अब कोई वॉर जो है उनकी खातिर नहीं लड़ने जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उनकी अफ़गानिस्तान के हवाले से।
پھر پاکستان کو ایک اور بڑا چیلنج درپیش ہے کہ ایک پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے تحریک شروع کی گئی، جس کا آپ نے ابھی بتایا بھی کہ ان کے 3 بڑے مطالبات تھے اور وہ فوج نے مطالبات پورا کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود ان کا پروپیگنڈا خاص طور سے سوشل میڈیا پہ بہت منفی پروپیگنڈا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں اور فوج کے بارے میں چل رہا ہے، جس سے یقیناً پاکستان کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کی طرف وہ 5th جنریشن وار کے طور پر انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ تو اب پاکستان کو تمام ریاستی اداروں کو مل کر اس چیلنج سے بھی نبٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں ایک فوجی آپریشن کیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کی کچھ شکایات جینون تھیں، ہم نے ان سے نرمی سے پیش آئے، لیکن اب ان کی ڈائریکشن اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں وہ ایک لمٹ کراس کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف اگر ریاست کی اتھارٹی استعمال کرنا پڑی تو کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا واضح میسج پاک فوج کی جانب سے DGISPR کی جانب سے دیا گیا، لیکن عدنان عادل صاحب ایک اور بھی بڑی اہم بات انہوں نے کی جس کا بارہا فوج کی جانب سے اظہار کیا جاتا رہا ہے، دفاعی اداروں سے رائے لیتی ہے خارجی اور سیکیورٹی معاملات کو لیتے ہوئے، یعنی کہ فوج اور حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں سر، یہ بھی انہوں نے واضح کیا۔ جی بالکل، یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور کئی بار وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ فوج اور حکومت جو ہے ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے جب کرتارپور بارڈر کی سیریمنی ہوئی تھی وہاں پر گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی میں، اور آرمی چیف بھی موجود تھے، تو بہت واضح طور پر یہ پیغام انڈیا کو دیا تھا۔ اس میں بہت اہم ترین بات ان کے خطاب میں یہی تھی کہ آئیے ہم سے بات کریں، ہم اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں۔ آج جو ہمارے آصف غفور صاحب ہیں انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سیاچین سے تقریباً پاکستان کا معاہدہ ہونے والا تھا سیاچین کے ایشو پہ، لیکن انڈیا کی فوج نے اس کی مخالفت کی، تو انڈین حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ پاکستان میں کی جو فوج ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کا حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو تزویراتی معاملات ہیں، اس میں فوج کا جو انپٹ ہے وہ پوری دنیا میں دیا جاتا ہے۔ کیا پینٹاگون اپنا انپٹ نہیں دیتا ہے؟ امریکہ کی جو دفاعی پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عدنان عادل صاحب، بھارت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا جاتا ہے اور وہاں کی فوج کا یا آرمی چیف کا حال آپ کے سامنے، اسی وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں فوج اور حکومت کس طرح سے ایک پیج پر ہے، اسی لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ اس ٹاپک پہ تو ساتھ موجود تھے، ٹاپک کی جانب بڑھوں گی، اس میں بھی آپ کی رائے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اعظم سواتی کے حوالے سے بات کروں گی، پہلے اسٹوری آپ کو بتا دیتی ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ان کے رہائش گاہ کے قریب ایک غریب آدمی نیاز محمد کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا یہ، جس پر ان کے بیٹے کی مدعیت میں اسلام آباد پولیس نے 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزمان نے وفاقی وزیر کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ اس مقدمے میں پولیس نے ایک 12 سالہ لڑکے ضیاء الدین کا نام بھی درج کیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے IG کے تبادلے کا جب نوٹس لیا تو پولیس حکام نے اس کمسن ملزم کو رہا کر دیا تھا۔ ضیاء الدین کا موقف یہ تھا کہ ان کی گائیں اعظم سواتی کے فارم ہاؤس میں گھس گئی تھی، جب انہیں واپس لے کر آئے تو وزیر کے کارندوں نے مبینہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور مقدمہ بھی انہی کے خلاف درج ہوا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ ملزمان نے ان کے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن انہیں تحفظ نہیں فراہم کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر اعظم سواتی کے خلاف مقدمے میں ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی کرنے کا اندیہ دیا ہے، جو کہ کسی بھی رکن پارلیمان کی عمر بھر کی نااہلی سے متعلق ہے۔ اعظم سواتی نے کہا وزیر اعظم سے کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ وزارت کا سہارا نہیں لینا چاہتے، اور آخرکار وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی اعظم سواتی مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ حال ہی میں جس وقت صحافیوں سے گو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، انہوں نے اعظم سواتی سے متعلق کیا کہا تھا، پہلے وہ آپ کو سنواتی ہوں۔ اعظم سواتی کی غلطی ہوئی، وہ خود ریزائن کریں گے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعظم سواتی کی غلطی ہوئی، وہ خود ریزائن کریں گے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اعظم سواتی کے خلاف سپریم کورٹ میں کارروائی جاری ہے۔ IG اسلام آباد تبادلہ کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے IG تبادلہ کیس میں اعظم سواتی کا معافی نامہ مسترد کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر پر آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے لیے عدالتی معاون بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس اس میں آئے کہ سواتی حاکم وقت ہیں، کیا رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ شعور اس وقت آئے گا جب سزا ملے گی، دیکھیں گے نیب قانون کے تحت کیا کارروائی بنتی ہے۔ اعظم سواتی پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔
عدالت کی جانب سے آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے لیے خالد جاوید اور فیصل صدیقی کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت 24 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت نعیم الحق صاحب جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو نعیم الحق صاحب، اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ آ گیا سر، وزیر اعظم نے قبول بھی کر لیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اعظم سواتی قصوروار ثابت ہو گئے؟ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب نے تو آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ اس وقت پارٹی نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تمام حقائق سامنے آ جائیں، اور سپریم کورٹ نے جو ایک GIT مقرر کی تھی اس نے یہ IG کے واقعے کے علاوہ جو زیادہ انہوں نے اہمیت دی ہے وہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے جو مالی معاملات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ اب 24 دسمبر تک چیف جسٹس صاحب نے ان کا کیس ملتوی کر دیا ہے، مگر اعظم سواتی صاحب کی سوچ یہ تھی کہ اس وقت ان کے بہت پریشر ہے، اور خاص طور پہ اس انکوائری کے حوالے سے، اس مقدمے کے حوالے سے، اور وہ اپنی جو وزارت ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ نہیں ملک صاحب، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے، معاف کیجیے گا میں قطع کلامی کر رہی ہوں، آپ نے کہا کہ 15-20 دن پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ حقائق تمام سامنے آ جائیں، تو کیا اب حقائق سامنے آ گئے ہیں اسی وجہ سے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے؟ نہیں، اس وقت تو کیس شروع ہی نہیں ہوا تھا نا، باقاعدہ کیس شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آئے تھے استعفیٰ لے کر کے، میں سوچ رہا ہوں، تو میں نے کہا جی آپ اس کو بات کو آگے بڑھنے دیں، میں وہ اسٹیج نہیں پہنچا تھا کہ، مگر اب جو سپریم کورٹ نے جو کارروائی کی ہے ان کے مالی معاملات کو بھی، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے خود فیصلہ کیا اور وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول کر دیا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ سامنے نہ آ جائے نا، وہ اپنی وزارت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا نہیں سکیں گے۔ تو میں سمجھ، اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا جو استعفیٰ ہے وہ فوراً قبول بھی کر دیا۔ سر نعیم الحق صاحب، وہی چیز میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نے کہا 15-20 دن پہلے بھی جب استعفیٰ انہوں نے دیا تھا تو وزیر اعظم نے قبول، یا آپ کے پاس وہ آئے، آپ سے انہوں نے بات کی، جب ابھی بھی تو یہی والی سچویشن ہے، ابھی بھی وہ یہی ساری چیزیں سوچ رہے ہیں، جب وزیر اعظم نے قبول کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس وقت نہ JIT بنی تھی، نہ باقاعدہ مقدمے کا آغاز ہوا تھا۔ اب بات کافی آگے بڑھ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جس غیر معمولی طور پر جو اس کو پبلسٹی ملی ہے، اس کی غیر معمولی طور پر جو پبلسٹی ملی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں ایک وزیر کے لیے اپنے جو فرائض ہے ان کی انجام دہی مشکل ہوگی۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے نعیم الحق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ سر آ گیا ہے، پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب جب بات کر رہے تھے صحافیوں سے، انہوں نے کہا تھا کہ جن کو خان صاحب نے خبردار کیا ہے وہ کام نہیں کر جائے گا۔ نعیم الحق صاحب لائن پر ساتھ موجود تھے، لیکن اب وہ لائن منقطع کر چکے ہیں۔ بہت اچھا ہو جاتا کہ اگر وہ بات مکمل کر لیتے اپنی، جو میں اگلا سوال کر رہی تھی۔ خیر، عدنان عادل صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی۔ سر، عمران خان صاحب نے خبردار کیا تھا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، کچھ علم ہے آپ کے کن وزیروں کی نشاندہی کر رہے تھے، وہ کن وزیروں کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ نشاندہی کریں گے؟ جی دیکھیے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت متنازع ہیں وہ تو اسد عمر ہیں کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے، آج بھی مارکیٹ جو ہے وہ 1000 پوائنٹ جو ہے نیچے گر گئی ہے، تو یقیناً معاشی صورتحال ملک میں عدم اس وقت لگ رہا ہے کہ کاروبار سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن نہیں ہے، اسٹاک مارکیٹ مسلسل بیٹھ رہی ہے، روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ تنقید تو ہو رہی ہے اسد عمر پہ کارکردگی کے حوالے سے۔ لیکن اعظم سواتی کا معاملہ مختلف تھا، ان کو تو ایک بھینس لے ڈوبی، اعظم سواتی کو ایک بھینس جو ہے بہت بھاری پڑ گئی۔ اگر یہ اس وقت جھگڑا نہ کرتے، رفع دفع کر دیتے معاملہ، تو اس حد تک نہ پہنچتا۔ لیکن یہ بتائیں عدنان عادل صاحب، حکومت کو کیا چیز اس وقت بھاری پڑ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ اپوزیشن کا ریاکشن دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب جن سے جو بھی سوال کیا جاتا تھا، سوال کا جواب گول کر جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں انہوں نے یہ بات کر دی؟ میرا خیال ہے عمران خان جو ہیں وہ کسی حد تک لوز ٹاک کر جاتے ہیں بعض اوقات، وہ نہیں سوچتے کہ وہ اب وزیر اعظم ہیں، ان کی ہر بات کا، ہر لفظ کا، ہر جملے کا ایک مطلب ہے، ایک میسیج ہے، لوگ اس سے مطلب اخذ کرتے ہیں۔ اب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نئے الیکشن بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اگر پنجاب میں جو ہے وہ سرائکی صوبہ بن گیا تو باقی صوبے میں جو پنجاب ہے اس میں آپ کی اکثریت نہیں ہوگی تو آپ کی حکومت نہیں رہے گی، تو انہوں نے کہا ہم نئے بھی الیکشن کرا سکتے ہیں۔ تو وہ سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تو اس بات کی کوئی خاص وہ نہیں تھی،
لیکن چونکہ اب وزیر اعظم ہیں، ان کی ہر بات جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے، انہیں چاہیے کہ سوچ لیکن ایک وفاقی وزیر ریلوے بھی ہے جن کو جناب سازش نظر آ رہی ہے. عدنان صاحب، سازش کیوں نظر آ رہی ہے ان کو کہ حکومت کے خلاف سازش کر کون رہا ہے؟ یہ تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. جب صدر زرداری تھے اس وقت پیپلز پارٹی والے یہ کہتے تھے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے ان کے لوگ یہی کہتے تھے، اب یہ بھی یہی کہنا شروع کر گئے ہیں. تو دیکھیے، یہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت میں آتا ہے وہ خاص طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اپوزیشن میں جاتا ہے وہ بالکل وہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے اپوزیشن پارٹی کرتی تھی. یہ تو کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اب دیکھیے نا، کہہ رہے ہیں 15-20 دن پہلے اعظم سواتی نے استعفیٰ دینے کی آفر کی تھی، تو آپ لے لیتے، آپ تو نیا پاکستان بنا رہے تھے، ان کو اتنی مصیبت میں لیکن انتظار کیا گیا کہ پہلے ذرا یہ معاملہ طویل ہو جائے، طول طوالت پکڑ لے اور اس کے بعد اس پر کچھ کیا جائے. اور نعیم الحق صاحب بھی اس بات کا اظہار کر ہی گئے اپنی باتوں میں. بہت بہت شکریہ. عدنان عادل صاحب بات کر رہے تھے. آپ اس پر بریک پر جا رہی ہوں، واپس آؤں گی تو مردان سے جو ٹینکر سے جو بچے ملے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. جی، بچوں کو کسی تکلیف یا پریشانی میں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ درد کوئی والدین سے ہی پوچھے. اور اگر بات ان بچوں کی ہو جو نظروں کے سامنے نہیں بلکہ عرصے سے نامعلوم وجہ کے باعث اپنوں سے دور کر دیے گئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ بچوں کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. FIA افسران کے نہ آنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ ملک کے ادارے کیا بالکل غافل ہو گئے ہیں. عدالت میں کیس کے ریمارکس چاہے جتنے بھی کڑے کیوں نہ ہوں، وہاں موجود ماؤں کی آنکھوں میں جھلکنے والا درد کوئی بھی درد مند محسوس کر سکتا ہے. پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی. آج تک 15 ماہ ہو گیا. اگر تعاون کرتی، ہمارے ساتھ سپورٹ کرتی تو ہم لوگ بچی تک پہنچ جاتے، کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کو لے کے سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ہمارا جینا حرام ہے. 1 سال ہو گئے یہ ہائی کورٹ کے بھی چکر لگا رہے ہیں. یہاں سے وہ سن کے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا ہے. صرف یہ ہمیں تسلیاں دیتے ہیں کہ مل جائیں گے، لیکن نہیں ہے. میری 3 ہی بیٹی ہیں، یہ چھوٹی بیٹی ہے اور یہ آج تک مجھے نہیں ملی اور میرا سکون برباد ہے. نہیں سکون سے میں سو سکتی ہوں، نہ میں بیٹھ سکتی ہوں، نہ کھا سکتی ہوں. ان لوگوں کو نہیں احساس ہوتا ہے، نہ پولیس کو ہے نہ کسی اور کو ہے. میں کس کے پاس جاؤں؟ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیکن میرا فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے بچے کی تصویر روڈ پہ لگایا، میں دیکھ کے میرے دل کو میں وہی کچھ جاؤں، وہی میں اپنی جان ختم کر دوں. میرا اسما کی فوٹو لگا ادھر گارڈن قبولی تھانہ میں. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میرا اسما لا کے دیکھوں. میرے بچے 6 سال ہو گیا، 6 سال کے اندر ہم ان لوگ کو کبھی ادھر بلا رہے کبھی ادھر بلا رہے، مگر یہ نہیں بول رہے جہاں بچی کو کچھ پتہ چلا. تو ایک طرف پاکستان کے وہ بچے ہیں جو گمشدہ ہیں، اپنوں سے دور ہیں. بچوں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو یہ روتے ہوئے والدین جن کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی. اب ذرا یہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو. دیکھیے ذرا کہ پاکستان سے اغوا کیے جانے والے بچے سرحد پار جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے والی ویڈیو انتہائی پریشان کن اور والدین کے لیے اذیت والی یہ ویڈیو ہے. بچوں کو کس اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے اس ویڈیو میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری نئی نسل بالکل ہی غیر محفوظ ہے. لیکن غور کرنے والی بات کہ اس وقت یہ ہے کہ آخر یہ اغوا کیے گئے بچے پاکستان سے لے جائے کہاں جا رہے ہیں. مقامی NGO کے ڈائریکٹر ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو ہے ایران کی اور بچوں کو پاکستان کے شہروں مردان، پشاور اور وزیرستان سے اغوا کیا گیا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس شاہنام خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انیشیٹر ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن سے آصف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے شاہنام صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے آپ کی NGO کی جانب سے پاکستان سے مختلف علاقوں سے اغوا کیا گیا ان بچوں کو. یہ بچے ہیں کہاں پر سر؟ ہمیں جب یہ ویڈیو ملی تو ہم نے مطلب اس ویڈیو کو وائرل کیا. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو اغوا ہو چکے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے والدین ہم سے رابطہ کریں اور ہم کسی طریقے سے ایک حل کی طرف چلا جا سکے.
پھر ہمارے ساتھ مردان سے ایک صاحب ہیں نثار خان صاحب جو موٹر وے میں انسپیکٹر ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایک بچی جو ہے جس نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہیں یہ میری بھانجی ہے اور آپ کائنڈلی ہم سے ہیلپ کریں، ہم چاہتے ہیں یہ بچی کہاں جہیں بھی ہو ہم جانا چاہتے ہیں، ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اس بچی کو۔ وہ درد ہم محسوس کر سکتے تھے، ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ لوگ کتنے اذیت میں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ پشتوں کے ایک چینل ہیں، اس کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ویڈیو وائرل کرنا چاہتے ہیں اپنے پیج سے، آپ کی اجازت ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ہمیں دیں۔ انہوں نے وائرل کی، پھر انہوں نے مجھ سے صبح بھی رابطہ کیا کہ لوگ ہم سے مسلسل رابطے میں ہیں جو ویڈیو میں اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہماری ایک آس تھی کہ یہ بچے پاکستان میں ہوں گے، کہیں ہمیں مل جائیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اب ہمارے بچے باہر ہوں گے کیا، ہم اتنے محتاج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ادارے سو رہے ہیں، کدھر گئے ہیں یہ سب لوگ، ہمیں آخر کب ہوش آئے گی، یہ ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، آخر کب تک ہم لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتے رہیں گے۔ بالکل شاہنام صاحب، آپ کے لیے بھی اور اس رپورٹر کے لیے بھی، وہ تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ویڈیو کو آگے بڑھائی ہے اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان بچوں کو والدین تک پہنچایا جا سکے، یقیناً بہت بڑا کام اور صدقہ جاریہ کا آپ لوگوں نے کام کیا۔ آصف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آصف صاحب، بریک پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ اس حوالے سے آپ نے تشریح توجیہ پیش کی تھی کہ کس طرح سے یہ بچے ٹینکر میں منتقل ہو کر آگے بڑھ گئے ہیں، سر کمنٹ کیجیے گا اس پر۔ جی بالکل، آپ دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں کوسٹ گارڈ کی چوکیاں چیکنگ کا نظام کراس کرتے ہوئے یہ بچے کس طرح پاکستان کی حدود سے ایران تک پہنچ گئے، یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کی ترجیحات بچے نہیں ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کی جو ترجیحات ہیں ہمارے اداروں کی وہ بچے نہیں ہیں، اور ہم یہ 1999 میں آپ کو پتہ ہے 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال کیس سامنے آیا تھا، اس کے بعد سے دیکھ لیں کتنے سال بیت چکے ہیں، اب تک کوئی مربوط مسلسل۔ لیکن آپ کراچی میں ہوتے سر، یہ ایف آئی اے والے کہاں رہ گئے ہیں آج، وہ کیوں نہیں سامنے آئے، کیا ہو گیا انہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا، ایف آئی اے کو آج کا بڑا سٹیک تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ عدالت میں نہیں آئے، ان کے آفیسر چھٹی پر ہیں جو بھی ہیں، لیکن کوئی متبادل آفیسر ان کی جانب سے۔ سر کون سے آفیسر؟ جو ہمارے ذرائع سے مطابق ہیں، حمید بھٹو صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا۔ اور والدین یہاں بلک رہے ہیں، اذیت میں تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن یہاں پر ایف آئی اے افسران چھٹیاں منا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج وہ پیش نہیں ہوئے ہیں۔ سر جو مردان والی یہ ویڈیو ہے جس کی ہم بات کریں شاہنام صاحب، اب ایک اور بڑا امتحان ہے آپ کے لیے کہ یہ کنفرم کیسے کریں گے کہ یہ انہی کے بچے ہیں جو لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ بچے کہاں پہ ہیں۔ ابھی تو پیرنٹس رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں سارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور وہ انڈر ایج ہیں، اور سارے مطلب جو بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور کنٹینر سے ایک بچے کو نکالا جا رہا ہے۔ تو چونکہ یہ بچے ابھی اغوا نہیں کیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ آج اغوا کی اور آج لے گئے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور بچوں کو اغوا کر کے ایک جگہ منتقل کرنا، وہاں سے اکٹھے کر کے لے کے جانا، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، بچوں کے حلیے بکھر جاتے ہیں۔ وہ آپ کو اندازہ ہوگا بچہ ایک دن اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ مہینوں گھر سے باہر رہے ہیں، ان کی کیا سچویشن ہوگی۔ تو یہ جو والدین ہیں یہ اس ویڈیو کے تھرو اپنے بچوں کو پہچان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران بھی جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کنفرم بتا دے کہ یہ بچے کہاں پہ ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ جائیں پتہ کریں اور ان بچوں کو ڈھونڈ لائیں آخر، اور یہ جو ادارے ہیں سر آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیے آپ نے رابطہ کیا یا صوبائی حکومت نے آپ سے رابطہ کیا شاہنام صاحب؟ نہیں، ہم سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہم رابطے میں تھے لوگوں سے، ہم چاہ رہے تھے کہ کہیں سے ہمیں کوئی یہ بندہ ملے اور یہ کہے کہ ہاں میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں اور ہم مل کر ان کو ڈھونڈیں گے۔ ہم نے سب سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی پازیٹیو رپورٹ نہیں مل رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم آج یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کوئٹہ پہنچ کے وہاں پہ کسی سے رابطہ کر سکے کہ وہ بارڈر پہ جائیں، کیونکہ بارڈر پہ یہ بچے اکثر واپس کر دیے جاتے ہیں جب کسی گورنمنٹ کو ملتے ہیں، اور میں خود ایران جا چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے ایران کا۔ تو وہاں پہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ودن 2-3 ڈیز پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو، لیکن اس طرح کی رپورٹس کوئی سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ آواز اٹھانی چاہیے، ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ جاگے اور وہ ایران سے پتہ کرے کہ یہ بچے ہیں کہاں۔ بالکل، بہت زیادہ ضروری ہے کہ جن کے یہ بچے ہیں ان تک پہنچایا جائے، بہت بڑا کام ہے یہ جو لوگ بھی اس کو کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن شاہنام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا
جس طرح سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں، مردان کے بچے آپ بتا رہے ہیں، پشاور کے بتا رہے ہیں، وزیرستان کے بتا رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا بچوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے؟ ان کی شناخت ہو سکتی ہے؟ اتنی کلیئر ویڈیو ہے یہ؟ جی میں اس بات پہ آپ کی یہ کہنا چاہوں گا، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی کپڑوں سے، ان کے حلیے سے، ان کے جو فیس سٹرکچر ہے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. کوئی کسی کے بچے پہ دعویٰ نہیں کر سکتا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر فار ایگزامپل ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، آخر یہ ہیں تو پاکستانی، آخر یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یہ اس کے کوئی والی وارث نہیں مل رہا تو ان کو ہم جانے دیں. ٹھیک ہے، آپ آصف صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے یہ بچوں کے معاملے کو لے کر نا ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے، بچے والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پھر کوئی واقعہ آتا ہے، پھر کوئی واقعہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت بالکل اس معاملے پر کچھ کام کرنا ہی نہیں چاہتی، تو پھر والدین کیا کریں سر؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا رسپانسبلٹی ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ پاکستان میں جو دودھ کے ڈبوں کے کارٹن بنتے ہیں، دودھ کے ڈبوں کے اوپر اگر آپ مسنگ چلڈرن کا ایک سلیکٹ دینا شروع کر دیں تو ہر جگہ تک یہ میسیج پہنچ سکتا ہے. 3 کروڑ صارفین ہمارے موبائل کمپنیوں کے ہیں، اگر وہ اپنا ایڈ چلانا ملٹی میڈیا شروع کر دیں تو یہ اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. اب والدین کا جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان میں ڈیوٹی آف جو کیئر ہے وہ نیگلیکٹ کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہے، غفلت کے اوپر، جس کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں اکثر 2 سے 2.5 سال کے بچے جب کڈنیپ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے اس میں کوئی نہ کوئی غفلت ضرور پائی جاتی ہے ماں باپ کی، اور وہاں پہ ڈیوٹی آف کیئر ان کے اوپر آتی ہے، لیکن وہ بچے مل نہیں پاتے. یہ ویڈیو ایک آئی اوپنر ہے کہ پاکستان سے کتنے بچے جو ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا، چائلڈ ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بچوں کے مسنگ ہونے کے چانسز ہیں، جیسے پاکستان کے کئی حصوں میں، وزیرستان جہاں پہ لائٹ میسر نہیں ہے، جہاں پہ رات کے ٹائم بچے اگر باہر نکلتے ہیں تو کڈنیپ ہو جاتے ہیں، یا کسی ٹریولنگ کے دوران یا کسی بھی جگہ پر. اب یہ ضرورت ہے کہ ان بچوں کا ڈی این اے کرایا جائے اور ڈی این اے سے معلوم کیا جائے کہ یہ بچے کن والدین کے ہیں اور ان بچوں تک پہنچایا جائے، بحفاظت پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ جی. تمام بارڈرز پہ ایف آئی اے کے چائلڈ پروٹیکشن سیل قائم کیے جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف آپ کا. ہم سب آپ بھی بہت موجود تھے ساتھ میں. بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یاسر شاہ نے زبردست کامیابی پاکستان کے نام کی، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ملک کے امن کو خراب کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی نہ صرف گہری نظر ہے بلکہ ان کی پکڑ بھی ہے، لیکن یہ مٹھی بھر عناصر کہیں بھی کسی بھی انداز میں شر پھیلانے سے باز نہیں آتے. انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے بڑا انکشاف کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر سمز فروخت کرنے والوں میں جعل ساز بھی شامل ہیں جو عوام کا ڈیٹا لے کر سمیں دہشت گردوں کو فروخت کرنے میں ملوث ہیں، اور چینی کانسلیٹ حملے کے دہشت گرد کی سم بھی بائیو میٹرک رجسٹرڈ تھی. معاملہ بڑا سنگین ہے. بات کر لیتے ہیں بیورو چیف کراچی فیصل شکیل اس وقت جوائن کر چکے ہیں. فیصل، یہ سمیں تو کافی عرصے سے شہر بھر میں فروخت نہیں ہو رہی تھی، اس بات کا انکشاف ابھی ہونا پولیس اس سے پہلے غافل تھی کیا؟ جی بالکل، یہ سمیں جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. سر عام جو ہے وہ مفت سمیں بیچی جا رہی تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب دہشت گردی، قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان یہ کہ واقعات 2012-13 میں ہوئے تو بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ سموں کا اجرا شروع ہوا. تو سی ٹی ڈی انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے فرنچائز کو ایک مخصوص ٹارگٹ دیتی ہیں، اور وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ غریب اور معصوم عوام کو جو سڑک پہ گزر رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ٹارگٹ وہ علاقے ہوتے ہیں جو کہ کچی آبادیاں ہیں، انہیں جو ہے کہتے ہیں کہ انہیں مفت جو ہے وہ سم دی جائے گی، اور ان کے فنگر پرنٹس حاصل کر کے جو ہے ان کے نام پر سمیں اجرا کرتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہوتی ہیں. حال ہی چینی قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے اور دیگر دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوئے، اس میں جب انویسٹیگیشن کی گئی، تفتیشکار پہنچے اس لیڈ تک تو پتہ یہ چلا. اچھا یہ بتائیں، انکشاف کر دیا کوئی عمل درآمد اور کوئی حکمت عملی ہے؟ جی بالکل، ابھی حکمت عملی انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اب دہشت گردی کے کسی بھی واقعے میں اگر کوئی ایسی سم استعمال ہوئی جو کہ جعل سازی کے ذریعے جاری ہوئی ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. فیصلہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آخر میں مرد میدان یاسر شاہ کو خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.